अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम इस्लाम और मेरी ज़िंदगी के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमारा मौजू है हयात ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह के नबी थे, ज़िंदा आसमान पर अल्लाह उनको अपने पास ले गया। इस हवाले से भी बहुत सारे लोग हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। नबी थे, ज़िंदा चले गए, आना भी है। इन तमाम बातों के लिए आज हमने उलमा इकराम के खूबसूरत पैनल को दावत दी है। वो तशरीफ़ लाए हैं, उनसे बड़े ही अहम हमने सवालात पूछने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहिब। आप रहनुमा हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनके साथ हमारे बड़े ही खूबसूरत मेहमान, हमारे दोस्त, हमारे भाई जनाब मोहम्मद मतीन खालिद साहब। आपको ये शर्फ़ हासिल है कि पीर करम अली शाह साहब से इन्होंने तरबियत ली है, उनके मुरीद ख़ास रहे हैं। ये इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दीन का काम कर रहे हैं। उन्होंने इनके दिल के अंदर एक शमा रोशन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो तीसरे मेहमान हैं उनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत अल्लामा मकसूद हमदमी साहिब हैं। आप रहनुमा हैं तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे जो चौथे मेहमान हैं, जो आज हमारा गुलदस्ता है, जो हमारा पैनल है, उसके जो चौथे फूल हैं वो हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब। आप दारुल इफ्ता जामिया नईमिया से मुंसलिक हैं और दरस निज़ामी भी वहाँ पे पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, हमने जिस तरह पहले कहा कि खूबसूरत बातें हैं, खूबसूरत उलमा इकराम से पूछनी चाहिए और जय्यद उलमा इकराम से पूछना चाहिए। हयात ईसा के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने अपने साबका प्रोग्राम में भी आपका शुक्रिया अदा किया, और ये भी आज का मौजू भी बहुत अहम है, और आपका और मीर शकील रहमान साहब का, जियो की पूरी टीम का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इस तरह के ऐसे मौज़ूआत जिनमें बेशुमार लोग अपने शुकूक व शुबहात अपनी मर्ज़ी के डाल के हमारे मुसलमान नौजवान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इस पर आप बात कर रहे हैं। हयात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हुदूद व क़यूद बयान कर दी। आपने इसका पूरा ज़ाब्ता हमारे सामने रख दिया, और कोई फ़िरक़े बातिला में से कोई शख्स भी इस मजबूत तरीन तालीम में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें दाखिल नहीं कर सकता। कोशिश करने वाले बेशुमार लोग हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और पैदाइश से लेके उनकी ज़िंदगी, और ज़िंदगी फिर जो दुनियावी ज़िंदगी इब्तदाई हिस्सा था जो 33 साल ज़िंदगी है, जो उन्हें अल्लाह ताला ने मोअज़िज़ात अता फ़रमाए, वो सब उस वक्त की दुनिया को, जो फ़लसफ़ा और तिब की दुनिया थी, उसको आजिज़ करने वाली और उनको हैरान कर देने वाली थी। इसी तरह से फिर जब वो उनकी और फिर जो यहूद ने उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया, और जो अब तक मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ यहूद का रवैया है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए या इस्लाम के लिए बहुत बड़ी रहमत बना के उनको आसमान पे उठाया है। और ये इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए एक मखसूस जगह पे उनका नुज़ूल होगा, मुसलमानों को बता दिया गया है, और वहाँ आके फिर वो मुसलमानों की क़यादत को संभालेंगे और अल्लाह के फजल करम से इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में सरबुलंद फरमाएंगे। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे दुनिया में, तो उस वक्त वो कुरान और सुन्नत की तालीम कैसे हासिल करेंगे? जैसा भी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत और बड़ा ईमान परवर और बड़ा सेंसिटिव आपने ये मौजू चुना। इसमें लोग बड़े शुकूक व शुबात पैदा करते हैं, ये वक्त की ज़रूरत थी। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे दुनिया में कुरान और सुन्नत की रोशनी में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी आमद पे उनकी निशानियाँ एक एक चीज़ बयान की है। वो किस तरह तशरीफ़ लाएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे। वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चा नबी जो है वो अपनी तालीम अल्लाह से हासिल करता है, वो इंसानों से हासिल नहीं करता। सच्चा नबी अल्लाह से इल्म हासिल करता है। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो उनकी तालीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेंगे और शरीयत मुहम्मदिया पे अमल करेंगे। उसमें तो कोई चीज़ ही नहीं, जो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे और शरीयत मुहम्मदिया पे अमल करेंगे।
علم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے حاصل کریں گے، اور نبی جو ہے، نبی کا تو کنیکشن مسلسل اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے اللہ رب العزت ان کو الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سچا نبی اللہ سے علم حاصل کرتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ مقصود صاحب، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ صحیح۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مطلب آپ نے موت کا ذائقہ، آپ زندہ نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یا مطلب تو اس کا جواب ہے یہ صحیح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی موت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے، واہ ابھی موت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ آئیں گے اور ہم زندہ ہیں اور زندہ ہی تشریف لائیں گے۔ واہ واہ کیا بات۔ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اس وقت وہ اپنی عمر پوری کریں گے، طبعی فوت ہوں گے، ذائقہ چکھیں گے، جنازہ ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما رہے گنبد خضرا کے نیچے جگہ خالی، وہاں دفن ہوں گے۔ کیا بات ہے، کتنی خوش وہاں دفن ہوں گے۔ میں ایک بات جو متین صاحب نے ارشاد فرمایا تھا تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی جب حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی ہے تو وہاں جناب جبریل نے ان کے ساتھ جو مکالمہ کیا اس میں لکھا ہے کہ اللہ تمہارے بیٹے کو تورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور کتاب و حکمت کی۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں آ کے وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے دنیا میں، تو کس شریعت پر وہ عمل کریں گے اور کیسی شریعت کے اوپر عمل کریں گے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں علامہ صاحب نے جو جواب دیا ہے اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما قتلوا وما صلبوا، کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے نہ انہیں پھانسی دی گئی ہے۔ کیا بات۔ پھر آگے 157 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلہ یقینا برفع اللہ الیہ، کہ یہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اچھا، جو آپ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو کس شریعت پر عمل کریں گے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ۔ اللہ نے جب انبیاء اکرام کی روحوں کو پیدا کیا اس وقت وعدہ لے لیا کہ اگر میرے نبی کے دور میں، میرے نبی کی شریعت کے دور میں کوئی نبی آ جائے تو اس نبی پر ایمان بھی لائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ واہ۔ تو یہ قطعی حکم اللہ نے ارواح کی پیدائش کے وقت دے دیا تھا کہ اس نبی کے دور میں آؤ گے تو اس نبی پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے مضبوط دلیل ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو شریعت محمدی پر عمل کریں گے، شریعت محمدی کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ جس طرح ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہاری کتنی بڑی شان ہوگی، یعنی حضور مسلمانوں کی شان بیان کر رہے ہیں، کتنی بڑی تمہاری شان ہوگی کہ جب میرا امتی امام ہوگا اور اللہ کے نبی اس کے مقتدی ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بڑی خوبصورت بات کی ہے مفتی عمران صاحب نے، اور ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ ہے اور جو پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں تمام باتوں کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی ہی اچھی باتیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہو رہی ہیں، تربیت کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ہر فرد کے لیے ضروری ہیں۔ گھر کا کوئی بھی فرد ہو ان کے لیے دین کو جاننا اور دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا پہلے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہم نے دنیا سے جانا ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، ہم نے زندگی کو عملی صورت میں اسلام کے مطابق گزارنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی آسمان پر لے جانے کے لیے زندہ جو آپ کو لے جایا گیا کیوں منتخب کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہے طب کا زمانہ، وہ ہے ایسی باتیں جو حیران کر دینے والی تھی، طب کی ایسی بڑی بڑی باتیں اور فلسفے کے حوالے سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ ان کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ایسی عورت کے ہاں پیدا فرمایا جس کے کردار کی پوری ایک امت اور پورا ایک جو علاقہ ہے وہ معروف ہے، جانتا، اور تربیت ان کی حضرت زکریا سے کروائی۔ تو ان کے گھر میں بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا ہوا،
پھر دو چیزیں اور ہوئیں کہ اسے کلام کروایا فی المہدی، بچپن میں پنگوڑے میں کلام کروایا، یہ ایک بڑا عجیب معاملہ تھا. اور دوسرا اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ پھر یہ ایک اور وقت وکہلا، یہ کہولت میں بھی آ کے بات کرے گا. کہولت میں بہت کہولت کا مطلب ہوتا ہے 40 سال کی عمر تقریباً. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 33 سال سے ان کو اوپر اٹھایا اور واپس آئیں گے 7 سالہ زندگی گزاریں گے، یا بعض حدیثوں میں آیا کہ وہ 40 سال اور آ کے رہیں گے اور اس بڑھاپے میں بھی اسلام کے حوالے سے بات کریں گے. دوسرا اس میں ذکر کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ ان کو معجزات عطا فرمائے گئے، بڑے مختلف وہ پرندہ بناتے ہیں اور اس میں پھونک مارتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اسے اڑا دیتے ہیں. وہ گھر سے کھانا کھانے والوں کو بتاتے ہیں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، وہ مردے کو اٹھاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کی پوری زندگی معجزانہ ہے. لہٰذا ایسا آدمی جس کو اللہ نے معجزاتی طور پر پیدا فرمایا، زندگی پوری معجزہ ہے، اسے ہی اٹھانا بنتا تھا اللہ کا، تاکہ واپس وہ اس معجزے کی معاملہ کو اور تمام حیثیت پہ پہنچا دے، تمام حجت کر دے. وہ واپس آئیں گے، ان کا آنا بھی معجزہ ہے، آ کے بات کرنا اور شریعت اسلامی کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی معجزہ ہے انشاءاللہ. اسی لیے آپ کو منتخب فرمایا. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ یہود ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت ان کو بچانا چاہتے تھے. بالکل سٹارٹ والی جو آیات ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک تدبیر انہوں نے کی، یہود نے، کیا کہ ہم نے ان کو قتل کرنا ہے. ایک تدبیر اللہ نے کی کہ میں نے اس کو بچانا ہے، فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وہ آئے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کو قتل کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے ان سے کہا عیسیٰ یاد کرو میرے وہ احسانات جب وہ آئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے. یہ احسان یہ ماضی کا سیگا، انی متوفیکا ورافعوکا الیہ ومطہرکا من الذین کفروا وجاعل، یہ پوری آیات اللہ پاک نے کہا میں آپ کو پورا اٹھا لوں گا، پورا محفوظ، کچھ آپ کو کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتے. یہ اللہ رب یہ ہے ان کو پورا. آگے پھر قرآن اگلی آیات میں وما قتلوا وما صلبوا، نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو صلیب دی گئی، اللہ نے ان کو بالکل محفوظ رفع، ان کو اٹھا لیا گیا. یہ ہے اللہ رب العزت کا تدبیر کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اٹھا لیا. اب اللہ رب العزت ان کو قیامت کے جیسے بات کی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائیں گے. پہچان کس طرح ہوگی ان کی؟ دیکھیں یہ جیسا بڑی کمال چیز ہے. میں سبحان اللہ میرے ماں باپ قربان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی رہنمائی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے، ایک ایک نشانی کہ وہ کون ہیں، ان کا رنگ کیسا ہوگا، گھنگھرے والے بال جیسے نہا کے آئے ہیں، یہ ساری نشانیاں وہاں موجود ہیں. آخری بات ایک بہت ضروری جو اس حوالے سے میں نے کرنی ہے وہ یہ، ضیاء صاحب جس نے آنا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. متین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری علامات جیسے انہوں نے ذکر کیا، ایک بات اور فرمایا کہ اس وقت دنیا فسطاطین، دو گروہوں میں تقسیم ہوگی. گروہ ہی دو ہوں گے اس وقت، 3 4 5 گروہ نہیں ہوں گے. یعنی دنیا آج کے حوالے سے دیکھیں تو 2 بلاک ہوں گے. اور ظاہر ہے ایک بلاک مسلم بلاک ہے اور ایک کفار کا بلاک ہوگا. کفار کی نمائندگی کوئی اور کر رہا ہوگا، دجال اس وقت موجود ہوگا وہ کر رہا ہوگا، اور مسلم بلاک جو ہے وہ دمشق میں محفوظ ہوگا، وہ ان کا بیس کیمپ ہے. حضرت عیسیٰ کا دمشق میں اترنا یہ خود ان کی پہچان کے لیے کافی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. مخصوصا یہ بتائیں کہ جو نبوت کے دعوے دار رہے ہیں یہ صرف مرد رہے ہیں یا عورتیں بھی؟ نہیں جی، مرد کے علاوہ عورتیں بھی ہیں. اسی عورتوں نے بھی نبوت کے مختلف مواقع پہ دعوے کیے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو نزول عیسیٰ کے منکر ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک تو ماشاءاللہ پہلی جو باجوہ صاحب نے اور حضرت صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے معجزات کے مالک، شانوں کے مالک ہیں. تو اس میں ہمارے نبی کی شان اس طرح ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو شریعت محمدی پہ عمل کریں گے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. کیا بات. اور قیامت کے دن جو ایمان کا ایک معیار ہوگا نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہوگی کہ جو حضرت عیسیٰ کو مانے گا وہ مسلمان ہوگا، جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. اللہ سب جس طرح حضرت کہہ رہے کہ 2 گروہ ہیں. تو اسی لیے قرآن میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں کہ جو بندہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، جو ان کا اقرار کرے گا وہ مسلمان ہوگا. تو یوں سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات
معیار ایمان ہوگی قیامت کے دن۔ کیا بات ہے، اس میں کیا وہ آیت بھی آپ ہمارے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، یوم موت سے القیامت۔ پہلے جب عیسیٰ آئیں گے تو یہ ڈیسائسو ہے، یہ فیصلہ کن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے عیسائی ہوں گے وہ ویسے ہی ان کو مان لیں گے اور مان کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو حضرت عیسیٰ کو وہ پتھر بتائے گا کہ یا نبی اللہ یہ میرے پیچھے چھپا ہے، یہ ظالم، اس کو پکڑیں، اس کو قتل کریں۔ یہودیوں کو ویسے آپ ختم کر دیں گے اور عیسائی ویسے آپ کو مان لیں گے۔ اور اس پر یکون علیم شہیدہ، آیت اگلا حصہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات پہ گواہی دیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں اور یہ کافر ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ جی فرمائیں۔ پوری امت مسلمہ جو حضرات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا یا فوت ہو گئے ہیں، نبی علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی ایک مفسر کی تفسیر سے دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے نہیں آنا۔ واہ واہ، بڑا اچھا آپ نے نقطہ اور بیان پھر کیا، روضہ رسول میں ان کی قبر انور کی جگہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت شاندار باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں اور آپ کو ہم نے رہنمائی دینی ہے، خود بھی ہم نے اسلام سیکھنا ہے، آپ کو بھی سکھانا ہے۔ حیات عیسیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں ہماری رہ گئی تھی، آپ بریک میں بھی بتا رہے تھے، کیا فرمائیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دروازہ ہمیں شبہات کا بند کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ فتنے کا دروازہ ہے جس کو استعمال کر کے اگر ہم اس کی پراپر تعلیم نہیں دیں گے، لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، یونیورسٹیوں میں جانے والے، کالجز میں جانے والے بچے ہیں، ان کو اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں، ان کا وجود کس طرح کا ہوگا، رسول اکرم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ آئیں گے تو آ کے کیا کریں گے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو یہ شبہ ڈالنے والے انہی باتوں پہ شبہ ڈال کے، آپ نے دیکھا کہ ایک سابقہ دور میں پاکستان کے اندر یا برصغیر کے اندر ایک فتنہ کھڑا کیا گیا۔ یہ وہ راستہ ہے جس کو استعمال کر کے شبہ ڈالا جائے۔ پہلے تو اس کو بند کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ تعلیم عام کریں اس حوالے سے، خاص طور پہ جیسے آپ نے یہ عنوان شروع کیا ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کی نقل ویسے بھی لوگ کرتے رہتے ہیں تو اس میں بھی نقل کریں کہ حیات عیسیٰ پر وہ بھی لوگ پروگرام کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو شبہات ہیں، ان کے نزول کے حوالے سے جو معاملات ہیں، وہ آئیں گے، وہ آ کے کیا کریں گے، کس دین پر عمل کریں گے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ جہاد کو کیسے جاری کریں گے، کیسے اسلامی حکومت قائم کریں گے، حکومت قائم کرنے کے بعد وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے وہ پہلے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، ایسے وہ قسطم و عدلہ، انصاف اور عدل سے زمین کو بھر دیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وہ مسلمانوں کی عظمت کو بلند کریں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے، اور اتنا مال ہوگا اور مال برابر تقسیم کریں گے کہ ایک شخص کو کسی کے سامنے یہ دعویٰ کہا جائے گا کہ لے لو جتنا مال لیتے ہو، کوئی مسلمانوں میں سے نہیں کھڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوگا کہ مجھے مال دیا جائے، جب وہ جائے گا خزانچی اس کو کہے گا لے دو جتنا لے سکتے ہو، وہ اپنے دامن کو بھر لے گا اور پھر سوچے گا کہ میں اکیلا ہی مسلمان نکلا، کہ میں نے ہی دعویٰ کیا، میں نے ہی مانگا، وہ بھی کہے گا مجھ سے میں نہیں لینا چاہتا، تو اب خزانچی کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ جس کو جو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، تم جتنا اب لینا چاہتے ہو لے جاؤ۔ یعنی ایسا عدل و انصاف والا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آئے گا اور اسلام کی عظمت کا زمانہ آئے گا۔ یہ بڑا اہم ہے، اس موضوع کو پھیلایا جائے۔ ضیاء صاحب، اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے، مسیح موعود کی اصطلاح تو قرآن مجید میں، حدیث میں اصطلاح ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا ہیں۔ کوئی ایک سنگل ون نشانی بتا دیں کہ جو نبی علیہ السلام نے نشانی فرمائی ہو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی اور ان میں موجود ہو، ان کا نام نہیں ملتا، کچھ چیز نہیں ملتی، کچھ تمام پوری عمارت جو ہے شکوک و شبہات اور تعویلات پہ ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ضیاء صاحب، جس عیسیٰ نے آنا نا وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور کسی نے نہیں آنا۔ یہ کہاں کا ضیاء بھائی، یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ کہہ دیں جی نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور میں عیسیٰ ہوں؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں بھئی، آپ کس طرح ہیں؟ جس نے آنا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، باقی جو بھی آئے گا وہ جھوٹا کذاب ہے۔ واہ واہ، جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ اس مسئلے کا تعلق معنویت کے ساتھ ہے، اسی لیے لوگوں کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اسی مسئلہ ہو نا تو لوگ اس میں اتنے گمراہ نہ ہوں۔ تو میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک لٹریچر آسان عام فہم بنایا جائے
جس طرح پہلے ٹاپک ہم بات کر رہے تھے تو اس حضرت نے کہا تھا کہ باقاعدہ نصاب کے اندر ہونا چاہیے. ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ نصاب میں حیات عیسیٰ میں مضمون ہونے چاہیے, مدارس میں ہونے چاہیے. کیوں کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ حیات عیسیٰ کی آڑ میں نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. صحیح. تو یہ بڑا اہم حساس موضوع ہے. حیات عیسیٰ کی آڑ کے اندر نئے نبی ہونے کے دعوے ہندوستان میں کرائے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو, اگرچہ یہ مشکل ہے تھوڑا سا, لوگوں کو سمجھایا. اچھے ماشاءاللہ سکالر ہوں, وہ یونیورسٹی میں کالج میں جائیں, وہاں لیکچر دیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جب ہمارے آئین میں یہ باتیں آ چکی ہیں ان حضرات کے متعلق, تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس کا اہتمام کروائے, لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے. ریاست کی بنیادی ذمہ داری میں یہ ہوتا ہے کہ جان مال عزت کی حفاظت کرنا. جب ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ریاست میں بسنے والے تمام حضرات کے جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کریں, اور وہ ذرائع بند کریں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, دیگر پرنٹ میڈیا پہ آ رہے ہیں. ان ذرائع کو حکومت بند کرے جس سے لوگوں کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے. جی علامہ صاحب. جی میں اس میں ایک بات یہ عرض کروں گا, حضرات نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی جو نشانیاں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو ایک بات میرے ذہن میں بھی یہاں پہ آ گئی ہے کہ ان بہت ساری جو علامات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے, ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ آ کے جہاد کریں گے, اور جہاد اس لیول کا اور اس انداز سے کریں گے کہ سارا کفر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, سارا کفر ختم کر دیں گے, ہر طرف جو ہے وہ مطلب اسلام ہی اسلام ہوگا. تو آج سے پہلے اگر کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے, اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں, آج کی دن میں اگر دیکھیں, تو ابھی تو بہت زیادہ کفر باقی ہے, بہت زیادہ انتشار افتراق مطلب باقی ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے. جب وہ آئیں گے تو ان کے بعد صرف اسلام اسلام نبی علیہ ہوگا. السلام کی صریح حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ابن مریم آئیں گے, جیسے حضرت کہہ رہے تھے حدیث میں لفظ ہے ابن مریم آئیں گے کہ اور نہیں آئے. جی ضیاء بھائی دلچسپ بات ہے. ابھی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی, اس میں نبی علیہ السلام نے قسم کھائی ہے شروع میں کہ مجھے قسم ہے میرے رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں جس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں, اس نے کیا کہا, اس نے بھی قسم کھائی, کہتا قسم خدا کی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. یعنی ادھر نبی علیہ السلام قسم کھا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور قسم کھا رہے ہیں زندہ ہیں, اور یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ حق کی قسم کہ وہ مر گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے توہین. اللہ یعنی حضور نے نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ صلیب کو توڑیں گے, اور اس مدعی نے جناب علیہ صلیب کو تفویض دیا ہے. جی ایک اور اہم بات ہے اس حوالے سے. ایک تو وہ جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو یہاں انہوں نے تو جہاد اس مسیح اور مسیح موعود کے دعوے دار نے, مظہومہ دعوے دار نے جب وہ اس سیٹ پر بیٹھے تو انہوں نے یک جنبش قلم جہاد کو حرام قرار دے دیا, اور جتنے مجاہدین تھے ان سب کو کافر, ان فتویٰ موجود ہیں, اور ہمارے سب کے اکابر کو انہوں نے کافر قرار دے دیا. ایک تو یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ جس حجرے میں ہوئی ہے آپ اسی میں مدفون ہوئے, تو یہ انبیاء کی سنت ہے. نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے. مسیح ہونے کے دعوے دار باتھ روم میں انتقال فرما گئے, لاہور میں, اور مدینہ میں نہیں ہوئے, اور انہیں دفن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی واش روم میں دفن کیا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. چلے انہوں نے احترام کیا, ان کو پتہ نہیں کہاں دفن, ادھر جا کے کر دیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی دعوے دار ہوگا, امت کا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک اجماع ہے اس بات پر, اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, زمین پہ پیدا نہیں ہوں گے. جب آخری بات, جو حضرات پاکستان میں مسیح موعود مانتے ہیں, اس کو عیسیٰ مانتے ہیں, جس فتنے کے بانی کو پاکستان سے باہر یا پاکستان میں, میری ان سے دردمندانہ درخواست ہے, بھائیوں کی طرح ایک ہاتھ جوڑتے ہوئے میری ایک التجا ہے, کہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کا جو روحانی خزائن کا والیوم نمبر 19 ہے وہ نکالیں, گوگل پہ جائیں نکالیں اس کو. 19 نمبر جلد میں کشتی نو کتاب ہے, کشتی نو کا صفحہ نمبر 51 پڑھ لیں, وہاں دیکھیں کہ انہوں نے کیسے لکھا کہ میں عیسیٰ ہوں.
اگر وہ آپ سٹوری سن لیں یقین مانیں آپ حیران پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اچھا آج تک انہوں نے اس کا ترجمہ انگلش میں نہیں کیا. اور میں آخری بات آپ سے ضیاء صاحب میرے جتنے بھی یہ ہمارے دوست بھائی جو گمراہ ہو گئے بیچارے کسی لالچ کے جو چلے گئے بیچارے یہ ہمارا سرمایہ واپس کسی نے بھی یہ کتاب نہیں پڑھی. اگر کسی نے کتاب پڑھی ہو میں ذمہ دار ہوں پڑھی. اب دیکھیں وہ 51 صفحہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا کہ میں کس طرح عیسیٰ. واہ واہ بڑا اچھا آپ نے پڑھا. کوئی کتاب پڑھنی چاہیے. پڑھنی چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کا لٹریچر ہے نا بڑے اچھے انداز سے ہمارے علماء نوجوانوں کو پڑھائیں اور جو اس کے مد مقابل دلائل ہیں وہ بڑے آسان انداز سے لوگوں کو سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو نوجوان ہیں اس گمراہی سے بچ جائیں گے, اس فتنے سے بچ جائیں گے. پیغام آخری جی. بس آخر میں یہی عرض کروں گا کہ مطلب جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس موضوع پر پروگرام کرنے چاہیے اور سیکھنا چاہیے. جناب میں یہ درخواست کروں گا مقتدر حلقوں سے, اداروں سے, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, آپ کے توسط سے کہ جب آپ کے ہمارے آئین میں انہیں یہ پروویژن نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت خانے کو مسجد کہیں, وہ اپنا لٹریچر چھاپیں, یہ ان پر پابندی ہے, تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے ادارے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے, ان پر اعتماد ہے کہ وہ بہت اچھی طرح سے چیزوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں. تو ہماری خواہش اور درخواست یہ ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں, امت کو گمراہی سے بچائیں, اور یہ آپ کا کردار ہے, آپ کی جاب ہے, اور ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں, یہ سارے علماء آپ سے درخواست کرتے ہیں, اور ان کے پیچھے جتنی تنظیمات ہیں سب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے لٹریچر پہ پابندی لگائیں, اور ہمیں خود ان کے خلاف باقاعدہ طور پر اپنے لٹریچر کو چھاپنا چاہیے, اور متفقہ طور پر کوئی مشترکہ کونسل بن جائے, جیسے پہلے ہمارے اکابر نے اکٹھے مل کر اس پر محنت کی ہے, جدوجہد کی ہے. تو حیات عیسیٰ کے حوالے سے بھی میری خواہش ہے کہ یہ ایک متفقہ پلیٹ فارم پہ ہم جائیں اور اس بات کو عام کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد, ان کے آمد کی نشانیاں, ان کے آنے کی, ان کے خود وجود کی نشانیاں, اور پھر اس میں جتنے شبہات ہیں ان کا ازالہ ہم مل بیٹھ کر کریں تاکہ امت کو اس خطرناک گھاٹی سے بچایا جائے. بڑا ضروری ہے. جی آپ کا شکریہ. جی ضیاء بھائی, میں اس پروگرام کی وساطت سے جو جتنے بھی احمدی حضرات اس پروگرام کو دے رہے ہیں بالخصوص ان کو میری ان سے درد مندانہ درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, آپ کو آپ کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ نہ پڑھیں, وہ لٹریچر نہ پڑھیں, 2 منٹ کے لیے سائڈ پر. آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھیں. آپ نے کتابیں پڑھی نہیں. ضیاء بھائی 20 سال سے میرا یہ چیلنج یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ میں ان کی منتیں سماعتیں کرتا ہوں. آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا میں ایک سنگل ون بھی ایسا مجھے احمدی دوست نہیں ملا جس نے اپنے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوں. چونکہ وہ کتابیں پڑھتے نہیں, ان بچوں کو پتہ نہیں, ان کو ناموں کا نہیں پتا. اگر وہ ان کی کتابیں پڑھ لیں تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا, کس طرح کی توہینیں کی, کیا ایسے اسمبلی نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دے دیا. 13 دن کی بحث ہوئی اٹارنی جنرل نے, تو اس میں جا کے بھٹو صاحب حیران ہو گئے کہ یار انہوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح کی توہینیں کی ہیں, تو پوری اسمبلی نے متفقہ طور پہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. لہٰذا میری درخواست ہے ان احمدی دوستوں سے, بچوں سے, بھائیوں سے, یہ ہمارا سرمایہ ہے, چلے گئے ہیں ان کو پتہ نہیں, لالچ کی بنیاد پہ کسی اور بنیاد پہ, تو واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھیں. ناظرین, علماء کرام کی خوبصورت باتوں کو آپ نے سنا. ان تمام باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں پیش کریں گے. ہمارا ایک متفقہ اعلامیہ, ایک فیصلہ, ایک اپیل تمام مسالک علماء کرام آپ سے جو انہوں نے کی ہے اس کا خلاصہ آپ کو پیش کیا جائے گا. ناظرین, بریک سے پہلے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے. علماء کرام نے کہا ہے کہ حیات عیسیٰ پر ایمان رکھنا یہ مسلمان ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے, اس کے بغیر بھی چارہ نہیں. علماء کرام نے کہا ہے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن حدیث ہمیں کہہ رہا ہے وہ درست ہے. انہوں نے نوجوان نسل سے یہ اپیل کی ہے کہ کسی کی باتوں میں مت آئیں اور حیات عیسیٰ کے بارے میں وہی موقف رکھیں جو قرآن پاک ہمیں کہہ رہا ہے. علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے
کہ اگر کوئی کسی کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے تو جید علماء کرام سے رہنمائی لے، نہ کہ ان کے جال میں کوئی پھنس جائے۔ یہ تھا علماء کرام کا متفقہ فتویٰ، انہوں نے یہ کہا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کہا ہے۔